بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطاہرین وعلی صحابہ المہتدین وعلی اولیاء الکاملین الراشدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا آتیناک الکوثر، سبحان اللہ، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، آغاز میں میں آپ سب کو ربیع الاول کے مہینے کی آمد کی مبارک دیتا ہوں، اور آج اس ماہ ربیع الاول یعنی پہلی بہار، سبحان اللہ، ربیع الاول کا معنی پہلی بہار بنتا ہے۔ آج اس کی پہلی تاریخ ہے، اور اس ماہ کو نسبت ہے آمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، سبحان اللہ، اور اس سلسلے میں آپ کی یہ مبارک اور پاک محفل انعقاد پذیر ہے۔ مجھے ابھی انتظامیہ کے ایک فرد نے آ کر کہا کہ جناب 1 گھنٹہ گفتگو فرمائیں۔ اس کی تو میں معذرت چاہتا ہوں، کیونکہ صبح سے کچھ ایسے کاموں میں مصروفیت گزری کہ اس وقت جسمانی طاقت 1 گھنٹہ بولنے کی متحمل نہیں ہو رہی۔ بات 1 گھنٹے میں بھی ہو سکتی ہے اور 1 منٹ میں بھی ہو سکتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات، واہ واہ، بشرطے کہ بات کو ٹو دا پوائنٹ کیا جائے اور سیدھی سادھی بات کی جائے، جو لوگوں کے پلے بھی پڑ جائے اور ہم سب کا اس سے بھلا بھی ہو جائے۔ ابھی ہم نے بڑی خوبصورت پہلے نعت خان حضرات سے بڑے کلام سنے، طرح طرح کے کلام جو کہ میری زندگی میں نے پہلی دفعہ ایسے کلام سنے۔ میں مشکور ہوں نعت خان صاحب کا، انہوں نے اس میں ہماری تعریف کی اور اچھے الفاظ سے یاد کیا، لیکن جناب ہم سب اس محفل میں ایک نوکر کی حیثیت سے، اگر کچھ بن کر کوئی آیا ہے تو خالی جائے گا، اور اگر کچھ جھک کر عاجزی کے ساتھ کچھ لینے کے لیے آیا ہے تو بہت کچھ لے کے جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک۔ جس شخصیت کی آمد کی جشن ہم منانا فخر محسوس کر رہے ہیں، یہ اللہ رب العزت کا وہ احسان عظیم ہے، وہ انعام ہے جس کا کہ بدلہ ہم
कभी भी नहीं दे सकते। बेशक कभी आपने सुना है कि किसी ने किसी को अपना महबूब दिया हो? हाय 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 वाह 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 सुभान अल्लाह। ये पूछे उससे जो मोहब्बत करने वाले हैं, हाय हाय और इसका जवाब वो शख्स आसानी से दे सकता है जिसने किसी से मोहब्बत की है, चाहे हकीकी मोहब्बत हो या चाहे मजाजी मोहब्बत हो, मोहब्बत तो की हो। क्या बात है। वो इसका सही जवाब दे सकता है, चाहे हकीकी मोहब्बत उसने कभी की हो या किसी से को मजाजी मोहब्बत की या हुई हो। मोहब्बत न रंग देखती है, न जात देखती है, न अमारत देखती है, न शानो शौकत देखती है, न मर्द देखती है, न औरत देखती है। मोहब्बत बस मोहब्बत ही होती है। कभी किसी महबूब ने, मुहिब ने, किसी मुहिब ने अपना महबूब की किसी को दिया है? लेकिन क्या करम रब्बुल इज्जत का, क्या एहसान अजीम उस अजीम हस्ती का, किस अजीम हस्ती का जो अल्लाह समद है, यानी बेनियाज है वो जात, उसको किसी की जरूरत नहीं, उसको ना हमारी इन महफिलों की जरूरत है, वो बेनियाज, उसको ना हमारे किसी सजदे की जरूरत है, वो फिर भी बादशाह है, उसको ना हमारे किसी रोजे की जरूरत है, वो फिर भी बादशाह। कोई उसको वहदहु ला शरीक तस्लीम कर ले ना कर ले, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई उसके आगे झुके ना झुके, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसने कुरान में फरमाया अल्लाह समद, मैं तो बेनियाज हूं, हर शय से बेनियाज हूं, मुझे किसी की जरूरत नहीं, कुछ करने में किसी का मोहताज नहीं। हम एक एक चीज में मोहताज हैं। मैं खिताब कर रहा हूं, मैं अपनी आवाज आप तक पहुंचाने के लिए इस माइक का मोहताज हूं, उस इल्म, उस इंफॉर्मेशन का मोहताज हूं जो अल्लाह ने मुझे दी आपको कुछ पहुंचाने के लिए। इस छत पर चढ़ने के लिए हम सीढ़ी के मोहताज हैं। कुछ भी करें, कहां भी जाएं, हम हर जगह पर मोहताज ही मोहताज हैं। लेकिन वो रब की जात वो जात है, वो किसी की मोहताज नहीं। वो जब कुछ करने पर आए तो किसी के जरिए नहीं करता, कहता है हो जा तो वो हो जाता है। वो इतनी सुभान जात है, इतनी बुलंद जात है, इतनी सुभाना रब्बे जल आला और सुभाना रब्बे जल अजीम जात है कि हमारे तसव्वुरात उस बुलंदी तक नहीं पहुंच सकते जितना वो बुलंद है। हमारी तसव्वुरात और हमारा इल्म उन ताकतों को नहीं पहुंच सकता जो ताकतों का वो मालिक है। लेकिन उस इतने अजीम रब ने अपना महबूब दिया। मेरे दोस्तों, हकीकतन मैं सच बात कहूं, हमें कदर नहीं है, हमें कदर नहीं है। चंद तकरीरें करने से उस नेमत अजीम जो रब ने हमें दी ये अदा नहीं हो जाता उसका जनाब कि हमने चंद तकरीरें कर ली उनकी शान में, हम चंद महफिलें मना ली, हमने चंद नया नात पढ़ लिए, शेर पढ़ लिए। ये उस एहसान अजीम का बदला नहीं, उस नेमत का बदला नहीं जो आपके और मेरे रब ने मोहम्मद करीम के रूप में हमें अता की। ये जो रौनकें हैं ना, ये ऐसी महफिलों की, इनको सजाने में मेरा और तेरा कमाल नहीं है, ना इस मिलाद कमेटी का कोई कमाल है, ना नात खानों का कमाल है,
نہ میرا کمال ہے کہ میں یہاں آ کے بول رہا ہوں، یہ محفلیں تو سجی ہوئی ہیں اللہ کے وعدے کے مطابق، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوب بہت خوب۔ ورنہ تو اور میں کون ہے؟ یہ کون ہو سکتا ہے؟ واہ واہ، ہاں ہم شکر ضرور بجا سکتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہ اللہ جب تم نے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا وعدہ پورا کیا تو ہمیں کسی نہ کسی تھوڑا سا حصہ دے دیا، تھوڑا سا حصہ دے دیا، کسی کو اس میں بیٹھ کر نعت پڑھنے کا، کسی کو تھوڑا سا حصہ دے دیا جناب میلاد کمیٹی کے ساتھ کوئی تعاون کرنے کا، کسی کو تھوڑا سا حصہ دے دیا کہ وہ بیٹھ کے وہاں کوئی درس و تدریس اور واعظ و نصیحت کر سکے، کسی کو حصہ دے دیا کہ اس نے یہ مائکرو فون لگا دیا، کسی کو حصہ دے دیا کہ اس نے چراغاں کر دیا، کسی کو حصہ دے دیا کہ اس نے لنگر پکا دیا، کسی کو حصہ دے دیا کہ اس نے اس دولت سے جو رب نے اسے عطا کی اس میں سے کچھ حصہ اس رفعنا لک ذکرک میں لگا دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ورنہ قرآن کی حفاظت اور صاحب قرآن کے ذکر کی بلندی، ان دو چیزوں کا ذمہ خالق کائنات نے اپنے ذمہ لیا ہوا ہے۔ ورنہ جو پچھلا حشر الہامی کتابوں کے ساتھ ہو گیا وہ قرآن کے ساتھ بھی ہو سکتا تھا، لیکن رب نے جس پر قرآن اتارا اس صاحب قرآن کے ذکر کی بلندی کو بھی اور جناب والا قرآن کی حفاظت کو بھی ذمہ اپنے لیے لیا، اس لیے ہر گزرتے دن کے ساتھ حضور کا ذکر بلندی ہی کی طرف جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اور یقین کر لیجئے میرے دوستو، ایمان رکھیے اس بات پر، حضور کے ذکر کی بلندی کا سب سے بڑا عالم اس وقت ہوگا جب حشر کا میدان ہوگا۔ حضور کی نبوت اور رسالت تو اس وقت سے ہے نا جب اس کائنات میں دکھنے والی ہر چیز میں سے کوئی بھی نہ تھی، کچھ بھی نہ تھا، جو رب العزت نے قرآن میں خود فرمایا کہ آپ کے آنے والی ہر گھڑی پچھلی گھڑی سے افضل ہے۔ قرآن میں ہے نا جناب مولانا باب علماء کرام جہاں تشریف فرمائے۔ اب یہ پچھلی گھڑی کون سی ہے اور اگلی گھڑی کون سی ہے؟ پچھلی گھڑی کیا یہ لیں کہ حضور روضہ مبارک میں تشریف فرما ہے، کیا وہ گھڑی لیں کہ حضور مکے اور مدینے میں جلوہ فروز ہیں واعظ و نصیحت کے لیے، یا وہ گھڑی لیں کہ جب اسی شخصیت کی نبوت کے صدقے عیسیٰ کو نبوت ملی، موسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملی، نوح علیہ السلام کو نبوت ملی، کیا اس گھڑی کو لیں جب آدم علیہ السلام کی توبہ بھی اسی شخصیت کے صدقے ہوئی؟ وہ پچھلی گھڑی تب لیں جب جنت اور دوزخ کا وجود نہیں تھا، وہ پچھلی گھڑی تب لیں جب فرشتوں اور لوح اور قلم کا وجود نہیں تھا، وہ پچھلی گھڑی کب لیں جب رب کے عرش کا بھی وجود نہیں تھا۔ رب فرماتا ہے میں تھا اور میرے نور سے میرے محبوب کا نور تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ یہ نبوت اس وقت سے چلی، پچھلی گھڑی اگلی گھڑی، اس نعمت عظیم کا ہمیں پتہ اس وقت چلے گا جب ہماری زندگی شروع ہوگی، اور ہماری زندگی اس دن شروع ہونی ہے جب قبر میں پہلی رات آئے، اور جب قبر میں آپ سے 3 سوال پوچھے جائیں گے، 3 یا 1، 3 بھی ہیں حدیثوں میں اور 1 بھی ہے حدیثوں میں۔ 3 ہیں، میں مفہوم اردو زبان میں پیش کرتا جا رہا ہوں اور کرتا جاؤں گا آپ کے سامنے اس بات کا بھی۔ سب سے پہلے پوچھا جائے گا تیرا رب کون ہے، پھر پوچھا جائے گا تیرا دین کیا ہے،
پھر پوچھا جائے گا یہ جو شخصیت تمہارے سامنے ہے اس کے بارے میں کیا خیالات رکھتا تھا؟ سبحان اللہ. یا بعض حدیثوں میں پہلے دونوں سوال نہیں ہیں، ایک ہی سوال ہے اور آخری اور وہ پوچھا جائے گا اس شخصیت کے بارے میں تیرے کیا خیالات تھے دنیا کی زندگی میں جو تیرے سامنے جلوہ فروز ہے۔ اب اگر 3 سوال ہی لے لیے جائیں تو غور اگر کریں تو پہلے 2 سوالوں کے بعد کوئی گنجائش نہیں رہتی 3 سوالوں کی، میں آپ کو سامنے ثابت کرتا ہوں۔ لیکن پھر بھی تیسرا سوال وہ رکھا گیا کیونکہ بعض حدیثوں میں ہے کہ ہے ہی وہ یہ ایک۔ پہلا سوال من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ غور سے میری بات سنیے، ان میلادوں میں ہمیں کچھ غور سے اپنے علم میں اضافہ کرنا چاہیے۔ رب العزت نے یہ نہیں پوچھا، ادھر جو سوال کیا گیا یہ نہیں کہا گیا کہ تیرا اللہ کون ہے، پوچھا گیا تیرا رب کون ہے۔ یہ نہیں کہا گیا کہ اللہ کون ہے تیرا، کس کو وحدہ لا شریک مانتا تھا، کس کے آگے جھکتا تھا، سے پوچھا گیا من ربو کا، تیرا رب کون ہے۔ رب کہا جاتا ہے پالنے والا۔ کیا دنیا میں تو یہ سمجھتا تھا کہ تیری دولت نے تجھے پالا؟ کیا دنیا میں سمجھتا تھا کہ تیرے ماں باپ نے تجھے پالا؟ کیا دنیا میں یہ سمجھتا تھا کہ تیرے کارخانوں میں اور تیری زمینوں نے اور تیری جاگیروں نے اور تیرے عہدے نے تجھے پالا، یا پالنے والا کوئی اور تھا؟ یہ بتا کہ تیرا پالنے والا کون تھا۔ تو اس وقت جس نے دنیا میں یہ سمجھا ہوگا یہ تو سب سبب ہیں، اسباب ہیں، دولت بھی دینے والا کوئی اور ہے، عزت دینے والا کوئی اور ہے، ذلت دینے والا کوئی اور ہے، ماں باپ دینے والا کوئی اور ہے، اولاد دینے والا کوئی اور ہے، زندگی اور موت دینے والا کوئی اور ہے، برادریوں رشتہ دار دینے والا کوئی اور ہے، ذلیل کروانے والا اور پھر عزت کے ساتھ منصبوں پر بٹھا دینے والا کوئی اور ہے، بادشاہ بنا دینے والا کوئی اور ہے، فقیر بنا دینے والا کوئی اور ہے، عزت دے کر ازمانے والا کوئی اور ہے، عزت لے کر ازمانے والا کوئی ہے، دولت دے کر ازمانے والا کوئی اور ہے، غربت دے کر ازمانے والا کوئی اور ہے، صحت دے کر بھی ازمانے والا کوئی اور ہے، بیمار کر کے بھی ازمانے والا کوئی اور ہے، سکھ اور خوشی دے کر بھی ازمانے والا کوئی ہے، اور پریشانی اور غم دے کر بھی ازمانے والا کون ہے؟ آپ بتا وہ کون ہے؟ یہ قبر کا پہلا سوال ہوگا۔ اور اس وقت جو کامل ایمان شخص ہے وہ کہے گا میرا اللہ میرا رب ہے، مجھے پالا میرے رب نے، کبھی ماں باپ کے ذریعے سے تو کبھی کارخانے کے ذریعے سے تو کبھی قلے اور ایکڑ سے آمدن دے کر، کبھی دکانداری سے منافع دے کر، حقیقتاً پیچھے سے دینے والا اور پالنے والا اور پلوانے والا وہ ہے میرا رب جس کو اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ اس کے بعد دوسرا سوال ہوگا جو بہت ہی انتہائی غور طلب سوال ہے، اور وہ سوال ہے مان لیا کہ تجھے پالنے والا، تیرے پاس جو کچھ تھا مان لیا، تو نے اقرار کر لیا کہ اللہ نے دیا، مان لیا تیرے پاس دولت بھی اللہ کی، تیرے پاس عزت بھی اللہ کی، تیرے پاس اولاد بھی اللہ کی، تیری برادریاں بھی اللہ کی عطا، تیری وزارت اور تیری بادشاہیاں بھی اللہ کی عطا، تیرے پاس علم بھی اللہ کی عطا، کیونکہ ذاتی مالک تو اللہ ہی ہے، اس کائنات میں تو جس کے پاس کچھ بھی ہے عطائی ہے۔ مان لیا کہ تیرے پاس جو کچھ تھا، تو کہہ رہا ہے میں اقرار کرتا ہوں کہ میرا سب کچھ رب کی دیا ہوا تھا، اللہ کا دیا ہوا تھا، میرا رب وہی تھا۔ اب یہ تو بتا اس نے جو تجھے سب کچھ دے دیا اس دنیا میں، اب یہ بتا تیرا دین کیا تھا، تیرا اس دنیا میں وے آف لائف کیا تھا، ضابطہ حیات کیا تھا؟ وہاں نہیں پوچھا گیا تیرا مذہب کیا تھا، پوچھا گیا بتا تیرا دین کیا تھا۔ تو دنیا میں جس کو رب کیا کہہ رہا ہے، کیا اس کے بتائے ہوئے دین پر چلا، اس کے بتائے ہوئے وے آف لائف کو تو نے اختیار کیا، اس کے بتائے ہوئے ضابطہ حیات کو تو نے اختیار کیا؟ اب یہ بتا تیرا ضابطہ حیات کیا تھا،
تیرے زندگی گزارنے کے اصول کیا تھے، تیرا شب و روز کیسے گزرتا تھا، تیری راتیں کیسے گزرتی تھی، تیرے کاروبار کی کمائی حلال تھی کہ حرام تھی، تیری اولاد کی پرورش قرآن و سنت کے مکاتب تھی یا مخالف تھی، تیرا قول فعل چال ڈال قرآن و سنت کے مطابق تھا کہ مخالف تھا، تیرا لوگوں کے ساتھ رکھ رکھاؤ، چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا، تیری سیاست کرنا، تیرے کاروبار کرنا، تیری تجارت کرنا، تیری عدلیہ سجانا، تیری تھانے داریاں کرنا، تیری وکالتیں کرنا، تیری ڈاکٹریاں کرنا، تیری انجینئرنگ کرنا، کیا ساری کی ساری قرآن و سنت اس ضابطہ حیات کے مطابق تھا کہ کچھ اور تھا؟ یہ دوسرا سوال ہے قبر کا، اور جس نے پہلے سوال رب سے نکلا ہوگا، اگر وہ کامل ایمان ہوگا اور اس نے دنیا میں نبی پاک کے ہر حکم پر لبیک کہا ہوگا، وہ عاشق بنا، ایسا عاشق بنا کہ جدھر رسول کا منہ ادھر امتی کا منہ، اور اگر دیکھنا ہے کہ وے آف لائف کی صحیح تشریح کہاں سے ملتی ہے کہ دین کو ضابطہ حیات ہم نے کیسے سمجھنا ہے، تو کیا معیار ہے؟ میرے پیر حسین کی زندگی، میرے پیر حسین کی کربلا میں قربانی وہ معیار ہے کہ دین کس شے کا نام ہے، وہ معیار ہے کہ ضابطہ حیات کیا ہے، وہ معیار ہے جو حسین نے ہمارے سامنے رکھا، جو قیامت تک تابندہ اور پائندہ رہے گا۔ وہ وے آف لائف ہمیں نمازوں سے بڑھ کے کچھ اور دکھاتا ہے، ہمیں ہر باطل کے سامنے کھڑا ہونا سکھاتا ہے، تو وہ وے آف لائف، یہ دوسرا سوال ہوگا۔ اب جو ان دو سے نکلا، ایک طرح سے دیکھا جائے تو بات تو ختم ہو جاتی ہے، ایک طرح سے دیکھا جائے تو بات ختم ہو گئی بھی، اس نے اللہ کو اپنا رب مان لیا، اس نے پوری کی پوری زندگی دین کے مطابق گزار دی، بھائی اس نے نمازیں بھی پڑھ لیں، روزے بھی رکھ لیے، حج بھی کر لی، زکوٰۃ بھی ادا کر دی، سچ بھی بول لیا، حلال بھی کھا لیا، حرام سے بھی بچ گیا، اس نے زندگی تمام کی تمام زندگی کا ضابطہ حیات قرآن و سنت کو بنا لیا۔ ان دو سوالوں کے بعد تو چھوٹ دینا چاہیے، معاملہ ختم کے بعد جناب جاؤ لے جاؤ اس کو جنت میں، لیکن بات ختم نہیں ہوئی، آخری سوال آگے کھڑا ہے، اور حضور کی، اور یہ نہیں پوچھا گیا کہ تمہاری زندگی میں اللہ کا رسول کون آیا یا نبی کون آیا، نام بتاؤ اس کا، یہ سوال نہیں ہے، پوچھا گیا یہ شخصیت، حضور کی شخصیت کو آگے لایا جائے گا، یہ جو شخصیت تمہارے سامنے ہے اس کے بارے میں دنیا میں کیا عقیدہ رکھتا ہے، بات یہاں ختم ہوتی ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں اپنے عقائد درست کرو، اولیاء کرام کے ساتھ چپٹ جاؤ تو آگے تمہارا عقیدہ درست کریں، عقیدہ درست نہیں ہوگا تو نہ دین ضابطہ حیات بنانا قبول آئے گا اللہ کی بارگاہ میں، عقیدہ درست پوچھا جائے گا، یہ جو شخصیت تمہارے سامنے ہے ان کے بارے میں ذرا بتا نا، ممبروں پر کھڑے ہو کر گلا پھاڑ پھاڑ کے کیا کہتا تھا، کیا کہتا تھا کہ دیوار کے پیچھے پتہ نہیں، کیا کہتا تھا کہ اگر خیال آ جائے تو نماز ختم ہو جائے گی، یا کیا عقائد رکھتے تھے آج وہ تو بتا۔ وہ اللہ سننا چاہتا ہے، اور ان عقائد سے جب بندہ نکلے گا، جب اس عقیدے کی درستگی وہاں آئے گی تو اس کے بعد اس کو کہا جائے گا جا اب تیرا اسلام کو ضابطہ حیات اختیار کرنا بھی قبول ہے، اور جا اب اللہ کو رب ماننا بھی قبول ہے، کیونکہ اب تیرے عقائد درست ہوئے ہیں شخصیت کے بارے میں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ ہم لوگ یہ احسان عظیم نہیں اتار سکتے جو اللہ نے ہم پر کیا، یہ چند میلاد منا لینے، یہ بہت بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ اللہ ہم سے یہ کام لے لے۔ حقیقتاً میرے بھائیوں، جتنے میلاد مصطفیٰ پاکستان میں ہوتے ہیں نا، میرے خیال میں اور کہیں نہیں ہوتے، شاید انڈیا میں کہیں ہوتے ہوں، کیونکہ انڈیا میں بھی کافی اس چیز کا رجحان ہے، لیکن جتنی یہ اس قسم کی محفلیں منعقد ہوتی ہیں نا، میرا انفارمیشن کے مطابق نہیں ہے کہ کسی اور اسلامی ملک میں اتنے اس قسم کے فنکشنز منعقد ہوتے ہیں جن کو میلاد مصطفیٰ کا نام دیا جاتا ہے، کیونکہ میلاد مصطفیٰ کا مطلب میلاد، مولود سے پیدائش،
کس کی پیدائش؟ مصطفیٰ کی پیدائش. سبحان اللہ. یہ ایک طرح سے توحید کانفرنس بھی ہے میلاد مصطفیٰ. یہ ایک طرح کی توحید کانفرنسیں بھی ہیں، اس لیے کہ ہم کسی کی مولود ہونے کو اور کسی کی میلاد منا رہے ہیں تو مخلوق سمجھ رہے ہیں تو منا رہے ہیں نا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. واہ 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 واہ. تو توحید کانفرنس تو ہو گئی بہت نا. اچھے، بہت اچھے. توحید کا مطلب ہے نا کہ اللہ ایک ہے، اس کو نہ کسی نے پیدا کیا نہ اس سے کوئی پیدا ہوا، اس جیسا کوئی صفات میں کوئی ہے ہی نہیں. تو رب کی تو میلاد کی محفل ہو نہیں سکتی نا، کیونکہ وہ تو پیدا ہی نہیں ہوا، وہ تو خالق ہے. ہر چیز ہی مخلوق ہے. یہ مائکرو فون بھی مخلوق، آپ اور میں بھی مخلوق، یہ موبائل فون بھی مخلوق، سورج چاند ستارے بھی مخلوق، دن اور رات بھی مخلوق، مہینے دن اور سال بھی مخلوق، یہ صوفے بھی مخلوق، اولیاء بھی مخلوق، بے شک، بے شک. غوث اور ابدال بھی مخلوق، انبیاء بھی مخلوق، رسول بھی مخلوق، جنت اور دوزخ بھی مخلوق، فرشتے بھی مخلوق، جنات بھی مخلوق، پرندے اڑتے ہوئے بھی مخلوق، پانی کی تہ میں تیرتی ہوئی مچھلیاں بھی مخلوق، سب مخلوق ہیں. تو ہم اگر اس تمام مخلوق میں سے جو سب سے افضل اشرف المخلوق ہے، اور اشرف المخلوق میں تمام انبیاء افضل ہیں، اور پھر تمام انبیاء میں سے سید المرسلین افضل ہیں، امام الانبیاء افضل ہیں، ہم بھی تو انہی کا مولود منا رہے ہیں، میلاد منا رہے ہیں. مطلب وہ مخلوق ہے، خالق نہیں ہے. یہ توحید کانفرنس ہے. بے شک، بے شک. کون کہتا ہے جی کہ میلاد منانا غیر شرعی ہے؟ ہم مخلوق سمجھ کے منا رہے ہیں. ہم اس احسان عظیم کے آگے جھک رہے ہیں کہ اللہ تو نے اتنا بڑا احسان ہم پر کیا کہ اس ماہ مقدس میں ہم ایک ایسی شخصیت عطا کی جن کے آنے کا مقصد ہے کہ تیرے احکامات ہم تک پہنچانا، تیری آیتیں ہمارے سامنے پڑھنا، ہمیں علم سکھانا، ہمیں حکمت سکھانا. کیونکہ اگر حکمت نہ آئے تو علم بے معنی ہو جاتا ہے، اور علم نہ آئے تو آیتیں سننا بے معنی ہو جاتا ہے. خالی علم پڑھ لینا ہی کافی نہیں، اس علم کے ساتھ نبی پاک نے ہمیں حکمت بھی سکھائی. اس مقاصد کے لیے سرکار تشریف لائی. یہ بہت بڑا احسان عظیم ہے، ہم اس کی خوشی مناتے ہیں. اور اس طرح کی خوشی منانی تو واقعی میرے خیال میں کوئی غیر شرعی چیز مجھے تو نظر نہیں آ رہی، کیونکہ ایسی کوئی نماز بھی اس وقت قضا نہیں ہو رہی کہ ہم وہ چھوڑ کر جہاں بیٹھ گئے ہیں. یا ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ جو بتیاں آپ نے لگا دی ہیں، یہی پیسے کسی غریب کو دے دیتے. مفتی ثاقب صاحب سوال ہوتا ہے نا، یہ جو اتنا خرچہ کر دیا آپ نے، یہ کسی غریب کو جناب آپ شادی کروا دیتے تو بڑا ثواب مل جانا تھا. ہاں جی، تو توحید کانفرنسوں پر بھی تو خرچے اسی طرح ہوتے ہیں. چلو اس کو تو ایک سائیڈ پہ رکھ لیں. کعبے کی غلاف کی تعریف کبھی آپ نے سنی؟ کعبے کے غلاف، کعبے کے اوپر جو غلاف لگا ہوا ہے نا، اس کی قیمت اگر پاکستانی کرنسی میں لے کر آ جائیں تو 100 کروڑ سے زیادہ ہے. اس وقت کے کعبے کے غلاف کی جو کعبے کے چڑھ لگا ہوا ہے، خالص ریشم سے وہ بنا ہوا ہے، اور جو اس پر تحریر ہوئی ہے نا قرآن کی آیتیں، وہ خالص سونے کی ہیں. اور پاکستانی کرنسی میں اگر اس کو کنورٹ کیا جائے تو جناب والا آج کی آپ کی کرنسی کے 100 کروڑ سے بھی زیادہ اس غلاف کی قیمت ہے، جو ہر سال تبدیل کیا جاتا ہے، ہر سال نیا ڈالا جاتا ہے. اگر یہ چند بتیاں لگا دینے سے کسی غریب کا حق چلا گیا ہے تو کعبے کی عمارت پر 100 کروڑ کا غلاف لگا کر بھی تو کسی غریب کا حق چلا گیا ہے. اگر یہ بتیاں اور چراغاں لگانا بے مقصد ہے تو کعبے پر بھی تو غلاف ڈلانا بے مقصد ہے. بھائی وہ تو کعبہ ہی ہے، غلاف ہو نہ ہو.
وہی عمارت ہے ابراہیم علیہ السلام نے جو کعبہ تعمیر کیا تھا، اس پر تو کوئی غلاف نہیں ڈالا گیا۔ ان کے بعد جتنے انبیاء تشریف لائے کعبے پر کوئی غلاف نہیں تھا، یہاں تک کہ نبی محترم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی کعبے پر کوئی غلاف نہیں تھا۔ اسی طرح ہے نا جی، خلفائے راشدین کے دور میں بھی کعبے پر غلاف نہیں تھا، بعد میں غلاف آیا کعبے پر۔ کس لیے لایا جی؟ مکان کی جو اللہ کا گھر ہے اس کی عظمت کے لیے اس پر ہم نے غلاف ڈالا ہے۔ جیسے کہ قرآن مجید کو بھی یہ غلاف میں رکھا جاتا ہے کہ عظیم کتاب ہے، غلاف میں ڈالا۔ کعبے کو بھی اوپر بھی ہم نے غلاف ڈالا کہ خالی عمارت نظر نہ آئے، اس کے تقدس اور احترام کے لیے ہم نے کروڑوں کا غلاف اوپر لگا دیا۔ آؤ کعبے پر تو کروڑوں کا غلاف، اور جو کعبے کا کعبہ ہو، جس کے قدموں سے وہ کعبہ بنا ہو۔ اور جس کی چاہت سے وہ کعبہ بنا ہو۔ کعبہ تو بیت المقدس میں تھا، فلسطین میں تھا، جس کی چاہت سے وہ کعبہ بنا ہو، جس نے بتوں سے اس کو پاک کیا ہو۔ اور پاک ہونے کا بھی کیا منظر ہے، سبحان اللہ۔ نبی پاک کا کندھا اور مولا علی اوپر، اور سب سے بڑا بت توڑ کر باہر پھینکا گیا، جو کعبہ کعبہ بنا۔ اور میرے دوستو، اگر یہ چند بتیاں لگا دینے سے بھی کسی غریب کا حق نہیں جاتا نا، تو پھر کعبے پر غلاف لگانا اور قرآن کو غلاف ڈالنے سے بھی کسی کا حق نہیں جاتا۔ میری یہ گفتگو سے یہ مطلب نہ لیا جائے کہ کسی غریب کی مدد ہی نہ کریں۔ میرے کہنے کا یہ مقصد ہے کہ اس کو غلط کہتے ہو تو پھر وہ بھی غلط ہے، اور اگر وہ صحیح ہے 100 کروڑ کا غلاف، تو یہ چند ہزاروں کی چراغاں بھی ان محبت کرنے والوں کا دل توڑنے کے لیے ایسی بات تو نہ کرو، لگانے دو ان کو بھائی۔ اپنا بچے کی شادی کرتے ہو تو گھر میں ڈنڈیاں لگا ہی لیتے ہو، اپنے بیٹے کی برتھ ڈے کرتے ہو تو کیک لے آتے ہو، بازار سے کاٹتے ہو، بیٹے کی برتھ ڈے پہ مہمانوں کو بلاتے ہو کہ میرا بیٹا 4 سال کا ہو گیا یا سال کا ہو گیا یا 10 سال کا ہو گیا، کھانا بھی مہمانوں کو کھلاتے ہو، اپنے بیٹے کی میلاد کا، اپنی اولاد کا میلاد منا کر کھانا بھی کھلاتے ہو، اولاد کا میلاد منا کر ان کو جناب جھنڈیاں بھی لگاتے ہو، اولاد کا میلاد مناتے وقت تحفے دیتے بھی ہو، تحفے لیتے بھی ہو، لیکن اولاد کا میلاد منانا کسی کو نہیں چبھتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر اولاد کا میلاد بھی مت بناؤ۔ بہت اچھے، بہت اچھے۔ برتھ ڈے جس کو یا سالگرہ ہماری زبان میں عربی میں میلاد ہو گیا نا۔ میں نے تو کبھی نہیں سنا کسی مولوی نے فتویٰ جاری کیا ہو کہ جناب آج کے بعد اگر کوئی اپنی اولاد کا میلاد منائے گا یا برتھ ڈے کرے گا تو یہ بدعت ہے، حرام ہے۔ میں نے تو نہیں سنا، کم از کم آپ نے سنا ہے تو میری انفارمیشن میں اضافہ کر دیں۔ میں نے کہیں سے یہ آج تک فتویٰ نہیں سنا کہ اپنے بیٹی یا بیٹے کا برتھ ڈے منانا، کیک کاٹنا، مہمانوں کو کھلانا اور کھانا، تحفے لینا اور دینا، اچھے لباس پہننا اور اچھے لباس پہنانا، چراغاں کرنا اور جھنڈیاں لگانا اور گھر کو سجانا حرام ہے، مت کرو، یہ بدعت ہے۔ میں نے تو نہیں سنا۔ اولاد کو رسول پاک کے جتنا تو سمجھ لو، اور اگر کوئی محبت والا رسول اللہ کا برتھ ڈے منا دے تو تجھے بدعت نظر آتی ہے، تجھے حرام نظر آتا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، عقل کہاں چلی گئی ہماری؟ میں مانتا ہوں کہ میلاد میں ایسے کام نہیں ہونے چاہیے جو اس کی شریعت کے خلاف ہو جس کا میلاد ہے، لیکن نعت پڑھنا، قرآن پڑھنا، کسی عالم کو بلا کر لوگوں کو واعظ و نصیحت کرنا، یہ ایسا کام نہیں ہے۔ پھر جلوس نکال لینا خوشی میں۔ میں نے آج تک نہیں سنا کہ کوئی سیاسی لیڈر باہر سے آیا اس کا جلوس نکلے اور کہیں بدعت نہ کریں۔ ٹی وی چینل چل چڑھ کے کوریج کر رہے ہوتے ہیں، ایک عالم کے منہ سے میں نے نہیں سنا۔ پاکستان میں بڑے بڑے لیڈر باہر سے آئے جناب، جلا وطنی کے بعد ان کے استقبال ہوئے جناب، اور پھولوں کی پتیاں نچھاور کی گئیں، جلوس نکالے گئے، ترانے پڑھے گئے، بڑی بڑی کوریج ملی، ایک عالم نہیں بولا یہ بدعت ہے، حرام ہے، مت کرو۔ اور اگر
अगर रसूलुल्लाह की शान में जुलूस निकाल लें गुलाम मुस्तफ़ा और नारे लगा लें और झंडियां फेंक दें और रास्ते से गुजरते जाएं और सलीबें चलती जाएं तो ये बिद्दत हो गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मुझे समझ नहीं आ रही। मैं किसी पर तनकीद नहीं कर रहा, जो मेरे दिल में जज्बात है उसका इजहार कर रहा हूँ। और मैं कोई इतनी मुश्किल गुफ्तगू भी नहीं कर रहा, इतनी आसान बात कर रहा हूँ कि जनाबे वाला हर किसी को मेरे माल में समझ में आने वाली बात है। तो मेरे दोस्तों, ये जो हम इस मुकद्दस मुतहर महफिल पाक में बैठे हैं, अक्सर बावुज़ू बैठे हैं, इशा की नमाज पढ़ के आके बैठे हैं और वापस जाकर फजर की नमाज भी पढ़ेंगे, ये तो कोई गैर शरई काम हमने नहीं किया है। और जो जुलूस निकाले जाते हैं, जुलूसों में भी अगर नमाज़ों के औकात को मद्देनज़र रख लिया जाए और जहाँ नमाज का वक्त हो वहाँ जनाबे वाला नमाज अदा कर ली जाए। और अक्सर तो मेरे ख्याल में सुबह के वक्त ज़्यादा जुलूस निकाल लिए जाते हैं, ज़ोहर से भी पहले। लेकिन अगर किन्हीं शहरों में हो जहाँ बड़े शहर हैं, और वहाँ मेरे ख्याल में मैंने कई कराची में एक दफ़ा मैंने देखा था कि दौरान मिलाद ही, जुलूस के दौरान ही नमाज पढ़ती मैंने खुद देखा था। लोगों को तो होती है अगर पढ़ी जाती है, लेकिन हाँ ये चीज़ें हमें ज़रूर नज़र रखनी चाहिए कि मिलाद ज़रूर मनाना चाहिए, मिलाद मुस्तफ़ा मनाना चाहिए। ये अल्लाह का एहसान है, उसने हमें दिया है। और इन्ना आतैना कल कौसर, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने हबीब को कौसर अता कर दी है। उस हबीब के लिए, उस हबीब को अब हम यही खराज तहसीन अपने अपने हिसाब से पेश कर सकते हैं। थोड़ा बहुत जो हम कर रहे हैं, अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा कि मैंने कौसर दे दी, अल्लाह ने कहा मैंने कौसर दे दी है। ये पीर साहब मेरे साथ तशरीफ़ फरमाए, मैं पीर साहब को कहूँ जनाब ये मेरा मोबाइल पकड़े, मैं तकरीर करके आपसे ले लूँगा, एक ये देना है और एक मैं ये देना है कि पीर साहब को कहूँ ये मेरा मोबाइल पकड़े, ये आपका रख लें। अल्लाह ताला ने फरमाया इन्ना आतैना कल कौसर, मैंने कौसर दे दी है। और कौसर क्या है? बेहद हिसाब, जिसका कोई हिसाब ही नहीं। तो जनाब आपके कहने पर मैंने तो 35 मिनट तो लगा लिए हैं, लेकिन अब जनाब, हाँ जी, तो अब मैं इन्हीं अल्फाज से आपसे इजाज़त चाहूँगा। वो जो नैयर साहब ने जो वो मसला पूछा है ना, उसकी वज़ाहत शाकिर साहब से मैं कहूँगा कि वो कर दें। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्रिया। नारे तकबीर।